अस्सलाम वालेकुम। हिचकियाँ मोहब्बत की सीज़न 2 बाय आमना महमूद एपिसोड नंबर 6। मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे भी मैंने सुना है कि आप बहुत लकी हैं। अगर आपको देखकर काम शुरू करो तो अंजाम बहुत अच्छा होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और दुआ करें अब्रिश को इंसाफ मिल जाए। मैं बेशक हार जाऊं, परवाह नहीं। अब्रिश को इंसाफ भी मिलेगा और मेरी बेटी ही जीतेगी। और अगर आपका बेटा जीत गया तो? जरनाब ने सवालिया नज़रों से हुनैन को देखा। बात तो एक ही है, बेटा जीतता तब भी तुम ही जीतोगी ना। हुनैन ने मूसा को अपने साथ लगाते हुए जवाब दिया, जिस पर जरनाब और मूसा चौंक पड़े। चलो हम अब चलते हैं, कोर्ट में बैठकर देखते हैं आप दोनों को। हुनैन और मूसा दोनों ऑफिस से बाहर निकल गए, मगर जरनाब को हिम्मत दे गए। तुम क्यों परेशान हो? सच्ची बहुत मज़ा आएगा। पता है हमीन भाई और जरनाब तो वैसे भी फैमिली में लड़ते रहती हैं और हम सभी इंजॉय करते हैं। अब वो सरेआम लड़ेंगे और सारी आवाम इंजॉय करेगी। मुझे तो सोच सोच कर मज़ा आ रहा है। रामीन ने अब्रिश के पास बैठते हुए चाय का कप थामे पुरजोश अंदाज में कहा। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। मेरे होते हुए तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए। सब्र करो, देखना तुम्हें भी बहुत मज़ा आएगा। अभी थोड़ी देर में सोशल मीडिया पर धूम मच जाएगी। सियाल फैमिली की इज्जत का जनाजा निकलेगा, वो भी धूमधाम से। तुम बहुत सब्र वाली हो, मगर मुझसे फिलहाल सब्र नहीं हो रहा। अब्रिश की बात पर रामीन हैरान रह गई। सब्र और मैं? लेकिन फिर इसकी हिस्से मजाक फड़की। पता पहले मुझसे भी सब्र नहीं था और फिर मैं सब्र की उंगली थाम के इतना चली कि सब्र रुक के बोला, बहन मेरा घर आ गया है, आगे तू अकेली चली जा। सब्र की भी मेरे आगे बस हो गई। रामीन ने अपने कंधे पर हाथ रखते हुए खुद को दाद दी और अब्रिश हंसने लगी। तुम हंसा करो, बहुत अच्छी लगती हो। पता है जब तुम हंसती हो तो तुम्हारी आंखें चमकती हैं, जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इससे पहले कि अब्रिश उदास होती, रामीन ने इसकी तवज्जो वापस हासिल की। आज भी तेरे ख्यालों में गुम रहकर चाय तो पी ली, बिस्किट रह गए। और फिर अब्रिश उदास होते होते हंसने लगी। जनाब जैसे ही अपनी गाड़ी से निकली, ना चाहते हुए भी इसने एक नज़र पार्किंग में खड़ी दूसरी गाड़ियों पर दौड़ाई। एक गाड़ी पर नज़र पड़ते ही गहरा सांस लिया और अंदर की तरफ बढ़ गई। आज तो वकील साहिबा बहुत जल्दी में हैं। ये आवाज़ वो सोते हुए भी पहचान सकती थी। क्या चीज़ हो तुम मिस्टर हमीन? जरनाब ने पलटते हुए पूछा। मेरा मोहब्बतनामा तो यकीनन मिल गया होगा, फिर भी सोचा खुद विश कर दूं। वो क्या है ना, मुझे काफ़ी बुरा लगेगा तुम्हारा हारना। मैं तो हार नहीं सकता क्योंकि मैं सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। हमीन ने जरनाब को गुस्सा दिलाया। तकब्बुर चाहे दौलत का हो, ताकत का हो, रुतबे का हो, हैसियत का हो, हुस्न का हो, इल्म का हो, हस्बे नसब का हो या तकवे का ही क्यों ना हो, इंसान को रुसवा करके ही छोड़ता है। मेरी ये बात याद रखना। और रही बात हार जीत की, तो अभी आज पहली पेशी है। आगे आगे देखो क्या होता है। ये जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट है ना, नजर नहीं आएगी। वकील साहिबा जलना छोड़ दें, ये मुस्कुराहट विरासत में मिली है। और एक बात मेरी भी याद रखना, अच्छा वकील वो है जो झूठ इतनी सफाई से बोले कि लोग उसे सच समझने लगें। और एक टिप मुफ्त में ले लो, वो ये कि अच्छा वकील कभी हाइपर नहीं होता बल्कि करता है। उम्मीद है ये दोनों बातें तुम्हारी काफ़ी मदद करेंगी। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है और ना ही झूठ बोलने की। मैं इन पर बिल्कुल अमल नहीं करूँगी, मगर फिर भी ये केस जीत कर दिखाऊंगी, क्योंकि फतह हमेशा हक की होती है। बेशक शर्त लगा लो। चलो शर्त लगाते हैं। मुझे वैसे भी शर्त लगाने बड़ा मज़ा आता है। अगर तुम जीती तो मैं तुम्हें Audi V8 लेकर दूंगा, वो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल की। और अगर मैं जीता, जो कि पक्का है, तो तुम शादी कर लोगी। मुझे मंजूर है, अब चलें। जरनाब ने कहते 7 कदम आगे बढ़ाए। वैसे अगर तुम मेरी बात अपने पल्लू से बांध लो तो तुम्हारे काम आएगी। ओहो, तुम्हारा तो पल्लू ही नहीं, ऐसा करो कोट की जेब में रख लो। जरनाब ना कुछ जवाब दिया, अब चुपचाप चलती रही। जवाब तो दो, मुंह में जुबान नहीं है क्या? हमीद ने चिढ़ाया। जुबान सबके पास होती है, मगर बात और बकवास में फ़र्क होता है। अच्छा जी, तो ये बात है, देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। अरे ये क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि पूरे हफ्ते के लिए आया हूँ। इतरत ने हुज़ैफा को पैकिंग करते हुए देखकर कहा। मामा जानी, कैप्टन असद का फ़ोन आया था, 2 दिन के अंदर अंदर गुजरांवाला पहुंचना है। ये तो कोई बात ना हुई। अभी तो हमने तुमसे बहुत बातें करनी थी। इतरत ने हुज़ैफा के फैले हुए कपड़ों को समेट कर एक तरफ किया और खुद बेड पर बैठ गई।
حاضر جناب، آپ نے جتنی بھی باتیں کرنی ہیں کریں، حذیفہ نے سینے پر ہاتھ رکھ کے موت لہجے میں کہا اور خود کارپیٹ پر عطرت کے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ حذیفہ، تمہیں پتہ ہے مجھے رامین بہت پسند ہے، میری شروع سے ہی خواہش تھی کہ وہ میرے گھر تمہاری دلہن بن کر آئے۔ مگر کیا؟ جب دیکھو مصوفہ یہاں ہی پائی جاتی ہے۔ ویسے میں نے کافی دن سے دیکھا نہیں اسے۔ ہبا سے لڑائی ہو گئی ہے، اس کے ساتھ گزارا کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ ہمت ہے ہبا کی۔ حذیفہ نے پہلے حیرت سے پھر کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ مگر یہ کہ وہ اب دبیر بھائی کے گھر جا رہی ہے ارتضیٰ کی دلہن بن کر۔ اچھا، اللہ رحم کرے ارتضیٰ کے حال پر، حذیفہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر عطرت نے اس کے سر پر ہاتھ مارا۔ اتنی اچھی بہو کہاں ملے گی مجھے؟ فکر نہ کریں، اس سے زیادہ اچھی بہو ملے گی۔ آپ نے اگر ایٹم بام جیسی بہو لینی ہے تو خود ہی تلاش کریں، لیکن اگر اپنے جیسی کوئی معصوم سی، پیاری سی، پری سی بہو چاہیے ہو تو کیپٹن حذیفہ بخاری سے رابطہ کریں۔ حذیفہ نے اپنے شرٹ کا کالر درست کرتے ہوئے کہا۔ مطلب کیا ہے؟ اب آپ بھی مطلب پوچھیں گی؟ مجھے شرم آ رہی ہے کہ اپنے منہ سے بتاؤں، مجھے ایک لڑکی بہت پسند آ گئی ہے اور میں چاہتا ہوں وہ جلد سے آپ کی بہو بن جائے۔ بڑی جلدی ہے تمہیں شادی کی؟ ماما جانی، شادی کی جلدی نہیں ہے، بس آپ کے پوتے پوتیوں کی پڑھائی لیٹ ہو رہی ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، مگر وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے، کیسی ہے؟ بس کریں، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے رابطہ کرنے کو کہا ہے، پہلے آپ مجھ سے رابطہ کریں رشتے کے سلسلے میں، پھر فیس ادا کریں، اس کے بعد آپ کو کوائف دیے جائیں گے۔ بے شرم، ماں سے فیس لے گا؟ ہاں بالکل لوں گا، اتنی پیاری بہو مفت میں تھوڑی دوں گا، حذیفہ کہتے ساتھ ہی اٹھنے لگا جب عطرت نے اس کا کان پکڑ لیا۔ اف ماما پلیز میرا کان چھوڑیں، مجھے معصوم پر اتنا ظلم نہ کریں، بغیر کان کے میں بالکل بھی اچھا نہیں لگوں گا۔ فیس بتا اپنی۔ بس ایک کپ چائے اور ایک پلیٹ باداموں والا حلوہ، حذیفہ نے اپنے کان کو ملتے ہوئے کہا۔ فیس تجھے 1 گھنٹے میں مل جائے گی، مگر لڑکی کب دکھائے گا؟ جب خود دیکھوں گا تو آپ کو بھی پکا اسی وقت دکھاؤں گا۔ اب آپ میری فیس کا بندوبست کریں اور مجھے پیکنگ کرنے دیں۔ حذیفہ کپڑے دوبارہ طے کرنے لگا۔ حذیفہ ایک بات اور بتانی تھی تجھے، پر وعدہ کر کسی اور کو نہیں بتائے گا۔ وہ کیا؟ عطرت کے لہجے میں جھلکتا پیار حذیفہ کو حیران کر گیا۔ رامین میری بہو نہیں بن سکی، جس کا دکھ مجھے ساری زندگی رہے گا، مگر ہبا کو حنین بھائی اپنی بہو بنا رہے ہیں اور اس کی مجھے اتنی خوشی ہے کہ کیا بتاؤں۔ سچ میں؟ اچھا ہے، موسیٰ اور ہبا کی جوڑی بہت اچھی لگے گی۔ جی نہیں، انہوں نے حمین کے لیے رشتہ مانگا ہے اور میں نے ہاں کر دی ہے۔ حمین جیسا لڑکا کہاں ملتا ہے، وہ بھی اس زمانے میں، ہر لحاظ سے پرفیکٹ۔ عطرت کے جملوں پر حذیفہ تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں چلا گیا۔ کیا کہا؟ حمین یعنی حمین ملک؟ جی بالکل حمین ہی، تمہاری اور اس کی بہت گہری دوستی ہے۔ اچھا نہیں لگا تمہیں؟ ماما جانی، اگر مجھے اچھا نہیں لگے گا تو اور کس کو اچھا لگے گا؟ چھوڑوں گا نہیں، مجھے نہیں بتایا، آخر سالہ ہوں، اتنی فیس لیتا رہا ہے مجھ سے۔ حذیفہ نے خوشی سے عطرت کو گلے لگایا۔ حمین کے بچے، اگر تو نے مجھے فیس سود سمیت واپس نہ کی تو میں بھی تیرا سالہ نہیں۔ اب مزہ آئے گا جب وکیل فوج کے نیچے آئے گا۔ جی جناب، کیسے یاد کیا؟ ارتضیٰ نے رامین کی کال وصول کرتے ہوئے پوچھا۔ بیمار ہو اس لیے فون کیا ہے کہ ڈاکٹر کو بتا دوں۔ اچھا کیا ہے، پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں ڈاکٹر کا کام صرف دوائی دینا ہے، مرض کی تشخیص کرنا نہیں، کیونکہ مریض یہ کام خود کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، پیٹ میں درد ہے وغیرہ۔ کبھی تو سیریس ہو جایا کرو۔ اچھا جی، ہو گئی سیریس۔ اب کیا؟ تم بتاؤ کیوں فون کیا ہے؟ بتایا تو ہے، تکلیف ہے۔ کہاں؟ دل میں۔ اچھا، مگر میں دل کا ڈاکٹر نہیں ہوں، اس لیے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ چلو جی، فیصلہ ہو گیا، آپ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، اب اس بات پر قائم رہنا۔ رامین کی دھمکی پر ارتضیٰ چونک پڑا۔ اوئے، اگر تم نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو اچھا نہیں ہوگا، سمجھی؟ الٹی سیدھی کا تو پتہ نہیں، لیکن ایسی ویسی ضرور کروں گی۔ مطلب یہ کہ آج میں اپنے سسرال آ رہی ہوں خالہ آنٹی کو بتانے کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، مگر میں نے یہ کب کہا؟ ابھی تو کہا ہے کہ تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ وہ بات دل کی ہو رہی تھی، تمہاری نہیں۔ دل کے بغیر انسان نہیں ہوتا، بھوت ہوتا ہے۔ تم کون سا کسی بھوت سے کم ہو؟ یعنی اب بھوت بھی بول دیا، رامین نے دکھ بڑی آواز میں کہا۔ ارے بھوت تم نے بولا ہے، میں نے صرف دہرایا ہے۔ یہ تو اب پتہ چلے گا کہ بھوت تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ رامین، خدا کے لیے سیدھی بات کرو، اتنا گھمایا پھرایا نہ کرو۔ ارتضیٰ ضد ہو گیا۔
میں تمہیں اتنا گھماتی پھراتی ہوں تو کبھی تم بھی لے جایا کرو مجھ معصوم کو گھمانے پھرانے۔ اچھا تو یہ بات ہے یارا، ابھی تو کچھ دن بہت مصروف ہوں، ایمرجنسی میں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، ویکنڈ پر دیکھتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، تم آرام سے ڈیوٹی کرو، میں دل اور بھوت والی بات آنٹی خالہ کو بتا دیتی ہوں، وہ بھی مرچ مسالہ ساتھ، کیا ہے نا؟ میں مسالہ بہت اچھا لگاتی ہوں، آگے پہر تم جانو اور وہ۔ اس سے پہلے رامین فون بند کرتی ارتضیٰ بول پڑا، اچھا ناراض مت ہو، 9 بجے ڈیوٹی ختم ہوگی، تم آ جانا، لے جاؤں گا جہاں کہو گی۔ سوری، آ جانا نہیں، لے جانا، میں انتظار کر رہی ہوں، اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، میں وقت کی بہت پابند ہوں، اگر تم نہ آئے یا وعدہ خلافی کی تو پھر تم مجھ سے گلہ نہ کرنا۔ جی بہتر، پہنچ جاؤں گا، ارتضیٰ نے عاجزی سے جواب دیا۔ بہتر ہے کہ تم پہنچ جاؤ ورنہ میں پہنچ جاؤں گی۔ کورٹ میں کارروائی شروع ہوئی۔ حنین اور موسیٰ دونوں کو ہمت دے کر تھوڑی دیر بعد چلے گئے۔ کچھ سیال فیملی کے لوگ رہ گئے۔ اب اس کو زرناب کی خوش قسمتی کہے یا بد قسمتی، مگر جج صاحب سردار دلاور علی خان کے بہت اچھے دوست نکل آئے۔ آرڈر آرڈر، آج کی کارروائی شروع کی جائے اور عدالت کا احترام محلوظ خاطر رکھا جائے۔ کمرہ عدالت میں موجود جے منگوئیاں ختم ہوئیں اور زرناب نے آنکھیں بھر کر جج صاحب سے اجازت لی، مگر پتہ نہیں کیوں جیسے ہی نظر حمین پر پڑی اسے اپنی ہتھیلی سینے سے گیلی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زرناب ہمت کر کیا ہو گیا ہے؟ ویسے ہی سب نے حمین کو ہوا بنایا ہوا ہے، ایک عام سا وکیل ہے۔ زرناب دل ہی دل میں اپنے آپ کو ہمت دے رہی تھی، مگر کچھ عجیب سا احساس تھا۔ حمین اپنی تمام تر رعنائیاں سمیت پین انگلیوں میں گھماتا ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زرناب نے ایک گہرا سانس لیا اور دلائل دینا شروع کیے۔ حمین کی طرف دیکھتے ہوئے وہ شروع میں ہی غلطی کر بیٹھی۔ جیسے ہی اس کے منہ سے نکلا کہ مسٹر مہر سیال پر میری معزز موکل ابرش کو زبردستی گھر میں بند کرنے، جائیداد پر قبضہ اور ان کا پاسپورٹ ہتھیانے کا دعویٰ دائر کیا گیا ہے، میں اس ضمن میں کچھ دستاویز پیش کرتی ہوں، تو حمین بول پڑا، آبجیکشن یور آنر، یہ کیس زرتاشے کی طرف سے کیا گیا ہے، ابرش کی نہیں۔ وکیل استغاثہ پہلے اپنی معلومات درست کریں۔ 1 منٹ کے لیے زرناب کو سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہوا، مگر پھر اسے حمین کی ٹپ یاد آ گئی، جھوٹ اتنی صفائی سے بولو کہ سچ لگے۔ زرناب نے سنبھلتے ہوئے ایک پیپر جج صاحب کو پیش کیا، آبجیکشن اوور رول، جس سے زرناب کو حوصلہ ہوا۔ پھر زرناب نے اعتماد کے ساتھ اپنے دلائل مکمل کیے۔ 2 گھنٹے کی سماعت کے بعد عدالت اگلی سماعت 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ عدالت سے باہر آتے ہی حمین نے مسکرا کر زرناب کو دیکھا۔ میری بلی مجھے ہی میاؤں، حمین کا اشارہ سمجھتے ہوئے زرناب نے جواب دیا، نہ میں بلی ہوں اور نہ ہی میاؤں کرتی ہوں، پہلے اپنی معلومات درست کریں۔ ویسے اگر تم بلی ہوتی تو کتنی پیاری ہوتی، قسم سے میں تمہیں پال لیتا، اور کہہ کے لگانے لگا، جبکہ زرناب تیز تیز قدموں سے باہر آ گئی۔ باہر آتے ہی وہ ایک اور مصیبت میں پھنس گئی۔ باہر میڈیا کے لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، وہ طرح طرح کے سوال کرنے لگے۔ کیا یہ سیال فیملی کو بدنام کرنے کی سازش ہے تاکہ مہر سیال الیکشن ہار جائیں؟ آپ اپنے بابا کو جتانے کے لیے ایسا کر رہی ہیں؟ یہ لڑکی کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وغیرہ۔ زرناب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ وہ آج واقعی بہت تھک گئی تھی، اور اسے اس بات کا اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ حمین سے جیتنا اتنا آسان نہیں جتنا اسے لگ رہا تھا۔ آپ لوگ پلیز سوالات سے پرہیز کریں، ابھی کیس عدالت میں ہے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، پھر بھی اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو سیال فیملی سے رابطہ کریں، شکریہ۔ حمین کہتا ہوا ہاتھ کے اشارے سے جگہ بناتا پارکنگ کی طرف بڑھ گیا، اور زرناب نے دل میں شکر کا کلمہ پڑھا اور اس کی پیروی میں چل پڑی۔ دیکھا میں نے تمہیں کیسے بچایا میڈیا سے؟ زیادہ اوور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں، میں بھی یہی کہنے والی تھی۔ سیریسلی؟ حمین نے اپنی گول مٹول آنکھوں پر گلاسز لگائے۔ بالکل سیریس۔ اب راستہ چھوڑو، مجھے جانا ہے، اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، اس کو بیٹھتا دیکھ کر حمین نے کہا، اور خود بھی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ بے غیرت کہیں کے، رشتہ ہو کیا تیرا اور تو نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ کیا بکواس ہے؟ کس کا رشتہ؟ کون سا رشتہ؟ کہاں سے آیا رشتہ؟ حمین نے حذیفہ کی کال ریسیو کرتے ہوئے جواب دیا، تیرا رشتہ اور کس کا؟ اب مجھ سے بھی جھوٹ بولے گا؟ دوست صرف میرے ہی منحوس ہیں یا سب کے ہی ہوتے ہیں؟ کہہ تو رہا ہوں مجھے نہیں معلوم، تو بتا تجھے کس نے یہ جھوٹی خبر دی ہے؟ مسٹر حمین، مجھے پکے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ آپ بہت جلد رشتہ ازواج میں بندھنے لگے ہیں۔ کھا قسم۔ حمین کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔
تیری قسم خبر ایک دم مصدقہ ہے۔ کس نے کیا ہے میرا رشتہ؟ تیرے باپ نے، اور کس نے کرنا تھا؟ یہ حرکت مسٹر حنین کی ہے؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ تو ایسا کر، 1 منٹ فون بند کر، میں پہلے ذرا ان کی خبر لے لوں، پھر تجھے اپنی دیتا ہوں۔ حمید پاکٹ میں فون رکھتے ہوئے تیزی سے روم سے نکلا اور نیچے جاتے حنین سے ٹکرا گیا۔ میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ حمید نے دیوار ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا، جبکہ حنین ریلنگ ساتھ ٹیک لگا کر اسے گھورنے لگا۔ تمہیں پتا ہوگا کہ تم کیا سن رہے ہو، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے باپ نہیں کہ تم سے پوچھوں۔ دوسرا، ہماری سوسائٹی میں باپ ہی یہ کام کرتا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میرا رشتہ کر سکتے ہو۔ میں بالکل ناراض نہیں ہوں گا۔ حنین نے کندھے اچکائے۔ مگر مجھے بتانا تو چاہیے تھا نا۔ کیا بتاؤں تمہیں اور کیوں بتاؤں؟ اتنے بڑے ہو گئے ہو اور ابھی تک تم کسی لڑکی کو پٹانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ جب میں تمہاری عمر میں تھا تو نہ صرف میں نے تمہاری ماں سے شادی کر لی تھی، بلکہ تم بھی ٹپکنے والے تھے۔ اس لیے میں نے سوچا تم سے کچھ نہیں ہونے والا، میں خود ہی کچھ کروں۔ شفیق الرحمان صاحب نے میرے جیسے شہزادوں کے لیے فرمایا ہے کہ ذہین انسان بڑی مشکل سے عاشق ہوتے ہیں، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو میری شادی کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیونکہ مجھے اس گھر میں چوں چوں چاچا چاہیے۔ ہر وقت تو اس گھر میں چاچا چاچا ہوتی رہتی ہے، حمید نے اکتاہٹ سے جواب دیا۔ وہ چاچا چاچا ہوتی ہے، جبکہ مجھے اب چوں 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 بھی چاہیے، یعنی مکمل پیکیج، چوں چوں چاچا۔ حنین کی باتوں پر نیچے موجود بیگم غزالہ اور نرمین ہنسنے لگیں۔ یہ دونوں خواتین کیوں وائبریشن پر لگی ہوئی ہیں؟ حمید نے نیچے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ان کو چھوڑو اور تم کیس جلدی ختم کرو تاکہ میں تمہارے کیس بھی ختم کر سکوں اور موسیٰ کا شروع کروں۔ میں نے کہا تھا مسٹر حنین، جیسا میں ہوں ویسی ہی وہ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میری طرف سے نہ ہے۔ بالکل ویسی ہی ہے جیسا تم نے کہا تھا، نرم مزاج اور اعلیٰ خاندان کی انتہائی شریف لڑکی۔ کون ہے وہ؟ ہبا بخاری۔ وہ رابن نیل کی چڑیا؟ او نو، جی بالکل وہی چڑیا جو جلد ہی عقاب بن جائے گی۔ اسے ذرا ادھر تو آنے دو۔ تمہاری ماں کی بھی آواز نہیں نکلتی تھی، اب دیکھو کیسی کیسی مجھے معصوم کو سناتی ہے۔ حنین نے فوراً اپنی گول مٹول آنکھوں کو ادھر ادھر گھما کر معصومانہ ایکٹنگ کی۔ اچھا تو یہ بات ہے، چھوڑوں گا نہیں سالے کو۔ حذیفہ کا خیال آتے ہی حمید نے آہستہ آواز میں خود کلامی کی۔ کون سالہ؟ میں نے کہا ہے کون سالہ؟ مسٹر حنین، آپ صحیح طرح سنا کریں، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی میں کہتا کچھ ہوں، آپ سنتے کچھ اور ہی ہیں۔ اور جلدی جلدی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دریاب آج کل الیکشن کی وجہ سے بہت مصروف تھا، اس لیے گھر ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔ تم آج کل صرف رات میں ہی نظر آتے ہو، ابھی تک ناراض ہو؟ ماہ نور نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں ناراض نہیں، مصروف ہوں، اور تم سے تو بالکل ناراض نہیں رہ سکتا۔ دیکھو، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اگر تم اپنے آپ کو میری جگہ رکھ کر دیکھو تو شاید تمہیں میری باتیں صحیح لگیں۔ مجھے کبھی بھی کچھ بھی برا نہیں لگتا، تم جو بھی کہتی ہو سب ٹھیک ہے، سچ ہے۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی سب باتیں ہمیں سچ اور اچھی لگتی ہیں۔ ہم اپنے محبوب میں غلطی برداشت نہیں کرتے، صرف اس کی خوبیوں پر ہی نظر رکھتے ہیں۔ مگر کیا؟ ماہ نور نے دریاب کو چپ ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ مگر جن چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں ان کو بار بار دہرانے سے فائدہ؟ تم ہر وقت وہی باتیں کرتی ہو جو میرے اختیار میں نہیں۔ ماہ نور، میں بھی انسان ہوں، عام انسان، تھک جاتا ہوں۔ مجھے تمہاری باتوں سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے، اور یہ وہ جملہ اور سچ ہے جو میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ دہرایا ہے۔ تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ محبت میں ضد نہیں ہوتی، محبت تو ہتھیار ڈالنے کا نام ہے۔ جیت کر بھی ہتھیار ڈال دینا صرف محبت کرنے والوں کا ہی تو شیوا ہوتا ہے۔ محبت تو بانٹنے کا نام ہے، کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے۔ بھنور میں ڈوبتے کو ساحل تک لے جانا بھی محبت ہے، کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے۔ کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہیں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے۔ دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا، زبردستی ہی مسکرانا محبت ہے۔ کہیں بارش میں بھیگتے بلی کے بچے کو گھر لے کر آنا بھی محبت ہے۔
کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیا کو پنکھا بند کر کے راستہ دکھلانا محبت ہے۔ کسی کے زخم سے ہلانا، کسی روتے ہوئے کے دل کو بہلانا محبت ہے۔ یہ میٹھا بول، میٹھی بات، میٹھے لفظ سب کیا ہیں؟ محبت ہے۔ محبت ایک ہی ہے اور وہ بس ایک ہی ہے۔ اللہ کریم کی خاطر مگن رہنا، انسانوں میں محبت بانٹتے رہنا۔ تم ایسی ہی تھی نا، اسی لیے مجھے تم سے محبت ہے۔ میرا مان رکھو، میری محبت کی لاج رکھو۔ میں عمر کے اس حصے میں محبت سے نفرت نہیں کرنا چاہتا، پلیز۔ زریاب نے ماہ نور کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جبکہ یہ سب باتیں سن کر ماہ نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سوری زریاب، بمشکل ماہ نور کے منہ سے یہ جملہ نکلا۔ پہلی پیشی سے ہی میڈیا نے شور مچایا ہوا تھا۔ جسے دیکھو سیال فیملی کی شرافت کی گواہی دینے میڈیا پر پہنچا ہوا تھا۔ کوئی ان کے سوشل ورک کے بارے میں لمبا چوڑا پروگرام پیش کر رہا تھا، کوئی ان کے ترقیاتی منصوبوں کی تفصیل بتا رہا تھا، کوئی لوگوں کے انٹرویو کر رہا تھا کہ یہ لوگ کتنے خدا ترس اور نیک لوگ ہیں۔ ہر چینل اسی کوشش میں تھا کہ سیال فیملی کو مکمل پروٹیکشن فراہم کی جائے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ یہ دشمنوں نے سیال فیملی کو بدنام کرنے کی سازش کی ہے۔ مس زرناب اپنے باپ کو الیکشن میں جتوانے کے لیے اور سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ نرمین نے ٹی وی کے ریموٹ سے آواز بند کرتے ہوئے حنین سے پوچھا۔ نرمین، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ یار تمہیں نظر نہیں آ رہا یا سنائی نہیں دے رہا؟ حنین نے ایک دم نرمین کے آگے ہاتھ ہلا کر فکرمندانہ لہجے میں پوچھا۔ تم ہر وقت کیوں بکواس کرتے رہتے ہو، جبکہ مجھے پتا ہے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ مجھے کیا پتا، میں کوئی نجومی ہوں؟ حنین نے جواب دیتے ہوئے ٹی وی کی دوبارہ آواز کھول دی۔ ہر چینل بکواس کر رہا ہے، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ نرمین سے رہا نہ گیا تو پھر بول پڑی۔ یار اچھا خاصا شگل لگا ہوا ہے، دیکھو اور انجوائے کرو، تمہارے بیٹے کو تو خوب شہرت مل رہی ہے۔ حنین کے کہنے پر جیسے ہی نرمین نے اسکرین پر دیکھا تو حمین کا انٹرویو چل رہا تھا، جو بڑے اعتماد سے سیال فیملی پر لگائے گئے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دے رہا تھا۔ مجھے تم دونوں باپ بیٹے کی مسٹری سمجھ نہیں آتی، کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو، نرمین کہتی ہوئی صوفے سے اٹھنے لگی جب حنین نے روکا۔ نرمین، تمہیں پتا ہے باپ کو اپنے خون پر جبکہ ماں کو اپنے دودھ پر اعتماد ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں حمین پر اعتماد نہیں، کیونکہ تم نے اسے اپنا دودھ نہیں پلایا، تم نے اسے BF3 اینڈ می GFMT دودھ کے ڈبے پلائے ہیں۔ نرمین جو سیریس ہو کر حنین کی باتیں سن رہی تھی، آخری جملے پر اس کی شرارت سمجھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پہلے شک تھا، اب کامل یقین ہے کہ تم الٹے پیدا ہوئے تھے، تم کبھی سیدھی بات نہیں کر سکتے، جبکہ حنین کہہ کے لگا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مگر مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے بھائی کو ہم پر شک ہو گیا ہے کہ ہم دونوں ملے ہوئے ہیں۔ جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو میرا دل زور زور سے دھڑکتا ہے، جیسے کسی چور کی چوری پکڑی گئی ہو۔ موسیٰ نے جیسے ہی یہ کہا، زرناب نے کہہ کے لگانا شروع کر دیے۔ موسیٰ، سمجھے تو فی الحال تم پر بہت پیار آ رہا ہے، وہ بھی منوں کے حساب سے۔ حد ہے، کوئی اتنا بھی ڈرتا ہے؟ تم کتنے ڈرپوک ہو، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تم اتنا بڑا بزنس کیسے چلا رہے ہو۔ ایسی بات نہیں کہ میں ڈرتا ہوں، بات یہ ہے کہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ ابرش مجھے ملی تھی اور میں نے اسے ان کی اجازت کے بغیر ان کے فلیٹ میں رکھا تو وہ مجھ پر بہت غصہ کریں گے، اور وہ پریگننٹ بھی ہے۔ کہیں مجھ پر کوئی الزام نہ آئے، اس لیے ڈرتا ہوں۔ برے وقت کا پتہ تھوڑا چلتا ہے کہ کب آ جائے۔ موسیٰ نے اپنے دل کا ڈر زرناب سے شیئر کیا۔ موسیٰ، میں تم سے آج ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، سنو گے؟ ہاں کہو، کیوں نہیں سنوں گا، تم میری اتنی سنتی ہو تو میرا بھی فرض ہے کہ میں تمہاری سنوں۔ موسیٰ نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے زرناب کی طرف توجہ کی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا اور نہ ہی کبھی کوئی آئیڈیل بنایا، مجھے ایک مخلص انسان کی تلاش تھی جو زندگی کے ہر قدم پر میرا ساتھ دے۔ زرناب نے ایک گہرا سانس لیا اور موسیٰ کو دیکھ کر کہا، قصہ مختصر، مجھے تم اچھے لگتے ہو، بہت اچھے، میں چاہتی ہوں تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں زیادہ لمبی چوڑی بات کرنا نہیں چاہتی، بس میرے دل میں جو کچھ تھا صاف کہہ دیا، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ آخر میں زرناب نے مسکرا کے موسیٰ کی طرف دیکھا۔ زرناب، میں نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا، یہ فیصلہ ماما کریں گی کہ مجھے کس سے شادی کرنی ہے، کیونکہ اب تک میری زندگی کے سارے فیصلے انہوں نے ہی کیے ہیں، اس لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ میں تمہارا دل نہیں توڑا، مگر ابھی موسیٰ اتنا ہی کہا تھا کہ حنین آفس میں داخل ہوا، جس دیکھ کر موسیٰ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور اس کا رنگ فک پڑ گیا۔
مگر کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حنین نے زناب کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی برابر والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے موسیٰ سے پوچھا۔ بابا وہ نہیں، میں بتاتی ہوں، تم چپ کرو۔ موسیٰ نے بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ زرناب بول پڑی۔ انکل آپ بتائیں میں کیسی ہوں؟ اچھی نہیں ہوں، پیاری نہیں ہوں، لائق نہیں ہوں؟ زرناب نے کمال اعتماد سے پوچھا، جس پر موسیٰ نے ٹشو کے ڈبے سے ٹشو نکال کر اپنا پسینہ صاف کیا۔ تم بہت پیاری ہو، اچھی ہو اور سب سے بڑھ کر ایک بہادر لڑکی ہو۔ چلے آدھا مسئلہ تو حل ہو گیا اور باقی کا آدھا اب آپ حل کریں گے۔ زرناب نے موسیٰ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مسئلہ بتاؤ لڑکی، تمہارے باپ کے بھی سارے مسئلے اب تک میں ہی حل کرتا آیا ہوں۔ حنین نے پورا زور زرناب کی طرف موڑتے ہوئے پوچھا۔ انکل بات یہ ہے کہ مجھے ایک لڑکا پسند آ گیا ہے، کیا یہ بری بات ہے؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ شاباش، تم نے سچ بولا، مجھے بہت اچھا لگا۔ پھر کیا؟ لڑکا بہت ڈرپوک ہے، یہ یوں سمجھ لیں کہ ضرورت سے زیادہ ہی شریف ہے، اپنے ماما پاپا سے ڈرتا ہے، اسے ڈر ہے کہ اس کے ماما پاپا نہ کر دیں گے۔ آخر میں زرناب نے منہ بنایا۔ ایسے کیسے نہیں مانیں گے؟ اس کے ماں باپ اول تو لڑکا ہی اٹھا لیں گے، اگر سیدھے طریقے سے اس کے ماں باپ نہ مانے تو۔ مجھے ساتھ لے کر جانا اور سمجھو تمہارا کام ہو گیا۔ سچ انکل، آپ مکریں گے تو نہیں؟ ارے بالکل بھی نہیں، تمہارے لیے اس کا باپ بھی اٹھانا پڑا تو میں اٹھا لوں گا، بیٹی ہو تم میری۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو بیٹے کو تو پسند کی شادی کی اجازت دیتے ہیں مگر بچیوں پر پابندی لگاتے ہیں یا اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں۔ میں نے رامین کا بھی ساتھ دیا تھا اور تمہارا بھی ساتھ کھل کے دوں گا۔ شکریہ انکل، حنین زندہ باد۔ اچھا زیادہ مسکا نہ لگاؤ۔ حنین نے سے پیار کیا اور موسیٰ کو مخاطب کیا۔ تمہارے کیوں 12 بج رہے ہیں؟ جی کچھ نہیں، بس ویسے ہی، جبکہ زرناب کہہ کے لگانے لگی۔ اب اس کے 12 ہی بجا کریں گے انکل۔ موسیٰ کی بدقسمتی کہیں یا نرمین کی، مگر آج نرمین مارکیٹ کسی کام سے گئی تو اس نے موسیٰ کے ساتھ کلینک سے ایک لڑکی کو نکلتے دیکھا جو پریگننٹ تھی۔ موسیٰ ایک پریگننٹ لڑکی ساتھ نہیں، مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، میرا موسیٰ ایسا نہیں ہو سکتا، ناممکن۔ نرمین نے اپنی گاڑی کو دوبارہ ریورس کیا اور اچھی طرح دوبارہ گاڑی میں بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے موسیٰ کو جو اس لڑکی سے باتیں کر رہا تھا۔ نہیں، میری تربیت اتنی گندی نہیں ہو سکتی، یہ کیا موسیٰ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ نرمین کو ایک دم سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ موسیٰ کی گاڑی نرمین کی گاڑی کے قریب سے نکلی اور دور جاتی گاڑی کی نمبر پلیٹ نرمین کو واضح دکھائی دے رہی تھی۔ حنین کافی دیر سے نرمین کو تلاش کر رہا تھا۔ مام، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بہو رانی کہاں ہے؟ حنین نے تھک کر صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بیگم غزالہ سے پوچھا۔ مارکیٹ گئی تھی، پر جب سے واپس آئی ہے کافی خاموشی لگی مجھے، اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا اسے۔ اچھا، خاموش تو وہ شروع سے ہی ہے، وہ ہم جیسی تھوڑی ہے کہ زبان منہ کے اندر جانے کو تیار نہیں۔ حنین آج وہ ضرورت سے زیادہ خاموش اور پریشان لگ رہی ہے۔ پریشان؟ اور نرمین؟ موم، یہ خبر بہت پرانی ہے، میرے معلومات کے مطابق وہ پیدا ہی پریشان ہوئی تھی۔ میں نے اسے کبھی مطمئن نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا پریشانی کے ساتھ ہی دیکھا ہے۔ اگر اسے بھی کوئی بات پریشانی کی نہ ملے تو وہ اس بات پر پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ پریشان کیوں نہیں۔ حنین کہہ کے لگانے لگا، جبکہ بیگم غزالہ نے دوبارہ ٹی وی پر جاری خبریں سننا شروع کر دیں۔ کیا بنا کیس کا؟ خاموشی توڑتے ہوئے بیگم غزالہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں موم، ایسے کیسز کا کیا بنتا ہے، میڈیا 4 دن شور مچائے گا اور پھر بس بات آئی گئی ہو جائے گی۔ حنین کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں چل دیے؟ دیکھوں نہ آپ کی بہو رانی کو۔ اپنے کمرے میں نرمین کو نہ پا کر حنین ٹیرس پر چلا آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ مجھے بھوک نہیں، تم کھا لو۔ آیا کو بولو وہ کھانا لگا دے گی۔ نرمین نے نم آواز میں بغیر مڑے جواب دیا۔ تم رو رہی ہو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ادھر میری طرف دیکھو، میرے ہوتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں آنسو میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ حنین نے دکھ سے کہا اور نرمین کا منہ اپنی طرف کیا۔ پتہ ہے جب انسان تکبر کرتا ہے نا تو اسے ضرور سزا ملتی ہے۔ تکبر؟ یہ کہاں سے آیا تم میں؟ میرا خیال تھا تم نے حمین کی تربیت ٹھیک نہیں کی اور میں نے موسیٰ کی بہت اچھی تربیت کی ہے، یہ میرا غرور تھا، تکبر تھا، مگر میں بھول گئی تھی کہ تکبر تو اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، ہم انسانوں کو یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ مجھے آج سزا ملی ہے اس بات کی۔ حنین، مجھ سے موسیٰ کی تربیت میں غلطی ہو گئی ہے، یہ کہتے ساتھ ہی نرمین رونے لگی۔
نرمین، تم نے بالکل صحیح تربیت کی ہے۔ موسیٰ کو لاڈ پیار کی ضرورت تھی۔ تم نے اسے لاڈ سے پالا، اور حمین شرارتی بچہ تھا تو اسے روک ٹوک کی ضرورت تھی۔ تم نے اسے اسی انداز میں پالا، اس لیے خود پر الزام مت لگاؤ۔ رہی بات موسیٰ کی، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بیچارے نے کیا کیا ہے۔ کھل کر بات کرو پلیز، یوں رو کر مجھے پریشان مت کرو۔ مجھ سے جوانی میں تمہارا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا، اب تو پھر بڑھاپا ہے۔ حنین نے نرمین کو اپنے ساتھ لگا کر تسلی دی۔ موسیٰ غلط راستوں پر چل نکلا ہے، اور ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ حنین، مجھے معاف کر دو، تمہاری بد دعا لگی ہے۔ میں نے تمہارا اور حمین کا بہت دل دکھایا نا، اس لیے جو منہ میں آ رہا ہے بولتی جا رہی ہو۔ تم کہتی ہو میں بکواس کرتا ہوں، مگر آج تم کر رہی ہو۔ چپ کرو، میں سب دیکھ لوں گا۔ خبردار جو اب روئی تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ سنو، مجھ سے نہیں ہوتا دلیلیں دوں مثالیں دوں۔ سنو، مجھ سے نہیں ہوتا دلیلیں دوں مثالیں دوں۔ میری آنکھوں میں لکھا ہے مجھے تم سے محبت ہے۔ اور رہی بات بد دعا کی، تو میں پاگل نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے اور حمین سے بہت محبت کرتی ہو، بس انداز مختلف ہے۔ کہتے ہیں مرد کو اللہ نے محبت اگر 20% دی ہے تو کنٹرول 2% دیا، یعنی مرد سے 20% میں کنٹرول نہیں ہوتی اور اظہار کر دیتا ہے۔ عورت کے اندر محبت 80% ڈالی اور جذبات پر کنٹرول 98% دیا، یعنی وہ مرد سے زیادہ محبت کرتی ہے لیکن اظہار نہیں کرتی، کیونکہ قدرت نے ضبط بھی کمال کا دیا۔ مرد بتاتا زیادہ ہے اور کرتا کم ہے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ خالی ڈول زیادہ شور مچاتا ہے۔ مرد اپنی طرف سے تو بہت محبت کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں۔ عورت ماں، بہن، بیٹی، بیوی جس روپ میں ہوتی ہے، محبت میں مرد کو کبھی آگے نکلنے نہیں دیتی۔ رہی بات موسیٰ کی، تو مجھے پورا یقین ہے کہ بقول تمہارے میری اولاد کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ بیٹا جی، میڈیا کچھ زیادہ ہی شور نہیں مچا رہا؟ بڑے سیال نے مہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شور مچانے کے علاوہ میڈیا کا کام ہی کیا ہے؟ 4 دن کے لیے انہیں ایک کہانی مل گئی ہے، خوب شور مچائیں گے، آخر میں تھک ہار کے خود ہی چپ کر جائیں گے۔ کسی کا فائدہ ہو نہ ہو، ہمیں تو خوب کوریج مل رہی ہے، دونوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں۔ ہمارا تو یہ معاملہ بنا ہوا ہے نا، دیکھا جائے تو اس سب کا ہمیں ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ مہر نے اپنی بات کے آخر میں فاتحانہ انداز میں دادے کو دیکھا۔ تو ہے ہی کھوتا، گدھا، بے وقوف، یہ ہمارے لیے کب سے اچھا ہو گیا، اس کا ہمیں بہت نقصان ہونے والا ہے۔ مجھے یہ وکیل کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے، کہیں یہ ہمارے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کھیل رہا۔ حمین کو اسکرین پر دیکھ کر بڑے سیال نے ہوکے سے کش لیا۔ وہ کیسے؟ مہر نے تجسس سے دادے کو دیکھا۔ اگر تو اس کی باتوں پر غور کرے تو یہ جن الفاظ میں ہماری حمایت کر رہا ہے، تو اس میں ایسے ایسے نکتے میڈیا پر نکال رہا ہے جن کی اگر تفتیش ہوگی تو ہم دونوں عید جیل میں کریں گے۔ ایک تو آپ کچھ نہ کچھ برا اس عمر میں کہتے رہا کریں۔ مہر ریموٹ پھینکتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ جتنی جلدی تو اب کھڑا ہوا ہے، اگر پہلے الیکشن میں کھڑا ہوتا تو آج صورتحال کچھ اور ہی ہوتی۔ موسیٰ گھر میں داخل ہوا تو بلا کی خاموشی تھی۔ لگتا ہے آج ابھی تک کوئی بھی گھر نہیں آیا، یا شاید سب سو گئے ہیں، مگر جیسے ہی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سب اہل خانہ کو وہاں موجود پایا۔ السلام علیکم۔ موسیٰ کے سلام کرنے پر سب نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر نرمین کو۔ یوں سب کا خاموش ہونا موسیٰ کو کچھ عجیب سا لگا۔ موسیٰ، تم اپنے کمرے میں جاؤ اور فریش ہو، پھر تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ حنین نے موسیٰ کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، جبکہ نرمین بول پڑی۔ رکو موسیٰ، اب آئے گا مزہ۔ نرمین کے بولنے پر حمین نے رامین کے کان میں سرگوشی کی، جو ایک ہی صوفے پہ بیٹھے پاپ کارن مزے سے کھا رہے تھے، جبکہ غزالہ بیگم نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے دونوں کو گھورا۔ نرمین نے موسیٰ کے قریب جا کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ کیونکہ کوئی بھی نرمین سے اس سب کی امید نہیں کر رہا تھا، لہٰذا سب اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے۔ رامین کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جبکہ حمین کے ہاتھوں سے پاپ کارن کا باؤل چھوٹ کے نیچے گر گیا۔ ماما، موسیٰ کے منہ سے انتہائی دکھ اور شرمندگی سے صرف اتنا ہی نکلا۔ ماما، میں نے کیا کیا ہے؟ یہ بھی میں بتاؤں کہ تم نے کیا کیا ہے؟ مجھے بہت ناز تھا تم پر موسیٰ، تم نے میرے اعتماد کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ مجھے کم از کم تم سے یہ امید نہ تھی۔
اگر ایسا حمین کرتا تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا، مگر چلو جی، مجھے تو موم نے 100 قتل معاف کیے۔ حمین نے رامین کے کان میں سرگوشی کی اور دونوں پھس پھس کر کے ہنسنے لگے۔ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند تھی تو مجھے بتانے میں خود تمہاری دھوم دھام سے اس کے ساتھ شادی کرواتی، یوں چوری چھپے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر تم نے شادی نہیں کی تو… اتنا کہہ کے نرمین نے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ موسیٰ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ حمین نے پیچھے سے نرمین کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ نرمین، بری بات یار، اس کی بھی سن لو، یہ تو زیادتی ہے۔ تم خود ہی سوال کر رہی ہو، خود ہی جواب والی کارروائی کر رہی ہو۔ سر جھکائے موسیٰ کی طرف دیکھ کر حنین نے کہا، جس پر نرمین پھر بھڑک اٹھی۔ مطلب میں غلط ہوں؟ تم ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہو، اپنی اولاد کو مجھ پر فوقیت دیتے ہو۔ نرمین الٹا حمین پر شروع ہو گئی۔ چلو جی مسٹر حنین رگڑے میں آ گئے۔ رامین نے اس بار سرگوشی کی۔ سچویشن مزیدار ہو گئی ہے۔ حمین نے لقمہ دیا۔ میری اولاد، میری اولاد، تمہاری کچھ نہیں لگتی؟ میں نے یہ بچے مشین سے نکلوائے ہیں یا بیکری سے آرڈر پر بنوائے ہیں؟ حد ہے یار۔ حنین کی بات پر حمین اور رامین نے نیچے منہ کر کے ہنسنا شروع کر دیا۔ بیگم غزالہ کے گھورنے پر دونوں کو بریک لگی۔ ماما، آپ سے کس نے یہ کہا کہ میں نے چوری چھپے شادی کی ہے؟ موسیٰ کو تکلیف ہو رہی تھی نرمین کو روتا دیکھ کر۔ اگر ساری دنیا بھی کہتی تو میں یقین نہ کرتی، مگر میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ تم آج اسے کلینک سے لے کر جا رہے تھے۔ جیسے ہی نرمین کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، موسیٰ کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ ماما، وہ ابرش ہے، میری بیوی نہیں ہے۔ موسیٰ کے کہنے کی دیر تھی کہ حمین کو جیسے کرنٹ لگی۔ ابرش؟ حنین، حمین اور رامین نے ایک ساتھ اونچی آواز میں دہرایا۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری موسیٰ کی تھی۔ تم سب اس لڑکی کو کیسے جانتے ہو؟ یہ وہی لڑکی ہے جس کا کیس حمین اور زرناب لڑ رہے ہیں۔ حنین نے جواب دیا۔ تم کیسے جانتے ہو اسے؟ کیا تعلق ہے تمہارا اس سے؟ اور وہ… نرمین کے پوچھنے پر موسیٰ نے ساری بات حرف حرف دہرا دی۔ تم ہمیں بتا سکتے تھے، اس میں چھپانے والی کیا بات تھی؟ نرمین نے قدرے خفگی سے کہا۔ مجھے یہ بات اسی دن معلوم ہو گئی تھی جس دن موسیٰ اسے بارش پڑتی میں میرے فلیٹ پر چھوڑ کر آیا تھا، اور ساری زندگی مجھے اس بات کا دکھ رہے گا کہ میرے بھائی نے مجھ پر اعتماد کرنے کی بجائے اس زہریلی پر اعتماد کیا۔ حمین نے بہت سنجیدگی سے موسیٰ کی طرف دیکھ کر کہا۔ بھائی وہ… موسیٰ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ حمین پھر بول پڑا۔ اگر تم مجھے بتاتے تو میں تمہارا پورا ساتھ دیتا، مگر تمہیں مجھ پر اعتبار ہی نہیں۔ ویسے ایک بات آپ سب لوگوں کو میں بتا دوں، وہ لڑکی بے قصور بھی ہے اور معصوم بھی، اور وہ مجھے بھی بہت پسند ہے۔ بہت اچھی لڑکی ہے، میری بھی دوستی ہے اس سے۔ رامین نے بھی گفتگو میں اضافہ کیا۔ موسیٰ کو انتہائی حیرت ہو رہی تھی حمین اور رامین کی باتیں سن کر۔ جب نرمین نے کہا، اگر وہ اتنی اچھی اور پیاری لڑکی ہے تو تم اسے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ماما، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت اچھی اور معصوم لڑکی ہے، مگر مجھے کوئی اور لڑکی پسند کرتی ہے۔ یہ بات موسیٰ نے جیسے ہی کہی، سب کے سب منہ کھول کر موسیٰ کو دیکھنے لگے۔ میرے خیال سے برخوردار، تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے؟ حنین نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے موسیٰ کا جملہ درست کیا، جبکہ بیک گراؤنڈ میں حمین اور رامین کہہ کے لگا رہے تھے۔ نہیں بابا، میں نے بالکل ٹھیک جملہ کہا ہے کہ مجھے کوئی لڑکی پسند کرتی ہے۔ موسیٰ کے جواب نے سب کو ایک بار پھر حیران کر دیا۔ موسیٰ، کیا چیز ہو تم؟ نرمین، تم اپنے بیٹے کی حالت دیکھ رہی ہو؟ آج کل تو یہ جملہ لڑکیاں بھی نہیں کہتی جو موسیٰ کہہ رہا ہے۔ اس سے تو لاکھ درجے اچھی رامین اور زرناب ہیں جنہوں نے اپنی پسند صاف صاف مجھے بتائی ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے اسے کوئی پسند کرتی ہے۔ اندازہ کرو کون ہے وہ لڑکی؟ موسیٰ، مجھے بتاؤ۔ اب کی بار نرمین نے پہلے کی نسبت قدرے آرام سے پوچھا۔ وہی جو حمین بائی کو زہریلی لگتی ہے۔ زرناب۔ موسیٰ، تم اسی کی بات کر رہے ہو نا؟ جی بھائی، میں زرناب کی ہی بات کر رہا ہوں۔ وہ مجھے بہت پسند کرتی ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ بابا، آپ کو یاد ہے اس دن جو کچھ وہ آفس میں بول رہی تھی وہ میرے بارے میں کہہ رہی تھی؟ موسیٰ، تم کتنے بے وقوف ہو، تم مجھے خود نہیں بتا سکتے تھے؟ اور مجھے دیکھو، میں کتنا گدھا ہوں، میں اپنے آپ کو ہی اغوا کر رہا تھا۔ میں نے کبھی اپنے آپ کو اتنا بے وقوف نہیں سمجھا جتنا آج سمجھ رہا ہوں۔ کمال ہے، زرناب مجھے ہی بے وقوف بنا گئی۔ صوفے پر لوٹ پوٹ ہو کر حنین کہہ رہا تھا اور زرناب کو باقاعدہ داد بھی دے رہا تھا۔ خیر، اس مسئلے پر تو بعد میں بات کریں گے کہ رشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ابھی تو بات اس لڑکی کی ہے جو پریگننٹ بھی ہے۔ نرمین نے دوبارہ توجہ اس کی طرف دلائی۔
ماما اس کا ریپ کیا ہے اس کے کزن نے، اور اس کی ساری جائیداد پر بھی قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ الٹا اس کو قتل کرنے کی دھمکیاں بھی مل رہی ہیں۔ اس کیس کو زرناب لڑ رہی ہے، مگر حمین بھائی اس کے مخالف ہیں۔ موسیٰ نے کنکھیوں سے حمین کی طرف دیکھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے گھر کے ہر فرد کو اس لڑکی کے بارے میں اتنی ڈیٹیل سے پتا ہے۔ نہیں پتا تو مجھے ہی نہیں۔ اگر آپ لوگ مجھے بھی بتا دیتے تو میں پریشانی سے بچ جاتی، اور وہ معصوم بچی۔ حمین، بہت شرم کی بات ہے بیٹا، تم اس کی مخالفت کر رہے ہو۔ نرمین کے کہنے پر حمین نے اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر حنین کی طرف دیکھا، جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا اور حمین خاموش ہو گیا۔ یہ جو تم دونوں باپ بیٹا آپس میں اشارے کرتے ہو نا، اور سمجھتے ہو کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ تم دونوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں سب سمجھتی ہوں، تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ یار تم سب لوگ مل کر مجھے مبارک دو، میری بیوی سمجھدار ہو گئی ہے۔ حنین نے کہہ کر کہکا لگایا۔ آئی ایم سوری بیٹے، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، مجھے معاف کر دو۔ یہ کہہ کر نرمین نے موسیٰ کو گلے لگا لیا۔ نہیں ماما، آپ پلیز ایسا مت کہیں، جبکہ بیک گراؤنڈ میں حمین اور رامین تالیاں بجا کر کہہ رہے تھے، آدھے گھنٹے سے تجھے فون کر رہا ہوں، مجال ہے کہ تو فون اٹھا لے، یا کم از کم اس بیچارے کو بند ہی کر دے کہ مجھے پتہ چل جائے تو مصروف ہے۔ کتنا کمینہ بندہ ہے تو۔ فون اٹینڈ کرتے ہی حذیفہ کو حمین کی شکایت بڑی آواز سنائی دی۔ خیریت، صبح صبح کیسے یاد کیا؟ جناب آپ تو پورے میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں، بلکہ جس طرح ہمارے شہر کو بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، بالکل ایسے ہی آپ نے میڈیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ فی الحال تو میں تمہیں اپنی لپیٹ میں لینے لگا ہوں، شہر اور میڈیا کا تو پتہ نہیں۔ حمین خیریت تو ہے؟ آج صبح صبح اتنی گولہ باری؟ آرام سے یار، آرام سے، میں واش روم میں تھا، بس دیر ہو گئی کال اٹینڈ کرتے ہوئے، حذیفہ نے معذرت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا یاد کرے گا، معاف کیا۔ تجھے یہ بتا، تجھے تیری معصومہ کا کچھ پتہ چلا ملی، یا فی الحال تو بھی کورونا کے ڈر سے ڈر کے بیٹھا ہوا ہے؟ جناب میں فوجی ہوں، ڈرتا نہیں ڈراتا ہوں، اور رہی بات معصومہ کی تو مل گیا تو لپٹ جائیں گے اس کے ساتھ، ہم کورونا کا رونا نہیں روئیں گے۔ تیری حس مزاج فوج میں جانے سے اچھی ہو گئی ہے یا میری کمپنی کا اثر ہے؟ جناب آپ ہی کریڈٹ لے لیں، آپ ہی کی کمپنی کا اثر ہے، ورنہ بندہ نہ چیز کیا چیز ہے۔ چل چھوڑ فضول باتیں، یہ بتا فون کیوں کیا تھا؟ حذیفہ نے حمین ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس بیٹھے بیٹھے تکلیف ہو رہی تھی تو تجھے کال کر لی، حمین نے منہ بنایا۔ پھر تکلیف میں کچھ کمی آئی؟ حذیفہ نے کہکا لگایا۔ کمی کیا آئے گی، اب تو دن بدن اضافہ ہوگا۔ خیر یہ بتا ٹریننگ کیسی جا رہی ہے؟ کب تک تو اڑنے لگے گا؟ صرف اڑے گا ہی یا چمکے گا بھی؟ مطلب یہ جناب کہ کون سی ٹریننگ لے رہے ہیں؟ کون سا ہیلی کاپٹر اڑائیں گے؟ لوگوں کو راشن پھینکیں گے یا گولہ باری برسائیں گے، یا مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جائیں گے، تاکہ صحیح پتہ چل سکے کہ حذیفہ اب کیا کام کرے گا؟ فی الحال تو لوگوں کو ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا ہے۔ اچھا تو جناب رکشہ ڈرائیور صاحب، حمین کے مخاطب کرنے پر حذیفہ چونک پڑا۔ ایک منٹ، رکشہ ڈرائیور نہیں جناب، ایئر کرافٹ پائلٹ حذیفہ بخاری۔ سالے ایک ہی بات ہے، جتنا شور ایئر کرافٹ کرتا ہے اتنا ہی زمین پر رکشہ کرتا ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تجھ سے دلائل میں آج تک میں جیتا ہوں جو اب جیتوں گا۔ اب اگر تو مجھے وہ بات بتا دی جس کے لیے تو نے صبح صبح فون کیا ہے تو مزہ آ جائے، حذیفہ نے حمین سے کہا۔ پتہ نہیں کون کہتا ہے کہ فوجیوں کی عقل ان کے بھوٹوں میں ہوتی ہے، کم از کم میرے حساب سے تیری عقل تو تیرے دماغ میں ہی ہے۔ چل پھر سن، حمین نے بتانا شروع کیا۔ تمہیں میرے معصوم بھائی کے علاوہ اس شہر میں کوئی اور نہیں ملا تھا بیوقوف بنانے کے لیے؟ میں زرناب علی خان، حمین نے زور سے زرناب کے آفس کا دروازہ کھولتے ہوئے جارحانہ انداز میں پوچھا۔ یہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے یا آپ مجھے بتا رہے ہیں؟ زرناب نے اپنا پین فائل کے اندر رکھتے ہوئے اپنی چیئر کے ساتھ ٹیک لگا کر جواب دیا۔ زیادہ معصوم بننے کی ایکٹنگ نہ کرو، تم پر بالکل ہی نہیں جچتی، حالانکہ لڑکیاں انتہائی معصوم ہوتی ہیں، مگر تم… میں نے آپ ہی کی بات پر عمل کیا ہے، جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہی کیا ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ آپ بہت خوش ہوں گے، مگر آپ تو… زرناب نے حنین کو غصہ دلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے کب کہا تھا تمہیں موسیٰ سے شادی کرنے کے لیے خواب میں دیکھا ہوگا؟ مسٹر حمین ملک، آپ کی یادداشت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے مجھے خود ہی تو مشورہ دیا تھا کہ میں وکالت چھوڑ کر کسی معصوم انسان سے شادی کر کے گھر بیٹھ جاؤں، تو میں نے آپ کے مشورے پر عمل کیا ہے۔ اب بھی آپ خوش نہیں مجھ سے؟
زرناب نے چرانے والی مسکراہٹ حمین کی طرف اچھالی۔ میں نے کہا تھا بی بی شادی کر کے کسی کے گھر بیٹھ جاؤ، یہ نہیں کہا تھا میرے ہی جوڑوں میں بیٹھ جاؤ۔ میں آپ کی جوڑوں میں نہیں بیٹھ رہی، میں تو اپنے پیا کے گھر بیٹھنے کی تیاری کر رہی ہوں، کیونکہ کیس تو آپ مجھے جیتنے نہیں دیں گے، تو دوسری صورت میں آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ تم کیا چاہتی ہو، میں یہ کیس ہار جاؤں؟ اور اگر میں یہ کیس ہار جاؤں اور تم جیت جاؤ تو کیا تم اپنے فیصلے سے دستبردار ہو جاؤ گی؟ حمین نے سوالیہ نظروں سے زرناب کی طرف دیکھا۔ بالکل بھی نہیں، وہ کیا ہے نا، مجھے موسیٰ ملک سے عشق ہو گیا ہے۔ زرناب حمین کو پریشان کر کے مزے لے رہی تھی۔ بی بی مزہ تو آج میں ایسا تمہیں کورٹ میں چکھاؤں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ جاتے جاتے حمین نے پورے زور سے زرناب کی آفس کا دروازہ بند کیا۔ کورٹ میں کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج صاحب نے وکیل صفائی کو دلائل دینے کے لیے بلایا۔ حمین اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کمرہ عدالت میں کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے یہ کچھ دستاویز ہیں۔ میرے فاضل وکیل، حمین نے زرناب کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا، نے پچھلی کارروائی میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ زرتاشے مہر علی سیال کی کزن ہے، جبکہ مہر علی سیال کی کوئی کزن ہی نہیں ہے۔ شوکت علی سیال کے دونوں بچوں میں چھوٹے بیٹے کی اولاد ہی نہیں ہے اور بڑے بیٹے سے صرف ایک ہی اولاد مہر علی سیال ہے۔ یہ بات سن کر جہاں کمرہ عدالت میں سناٹا چھا گیا، وہیں زرناب کو بھی اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ میں یہ بات دستاویز کی مدد سے ثابت کر سکتا ہوں کہ مہر علی سیال کی کوئی کزن نہیں ہے اور مہر علی سیال کو صرف بدنام کرنے کی خاطر اور اسے الیکشن سے روکنے کی خاطر اس پر یہ کیس کیا گیا ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو کسی قسم کا کوئی شک ہو تو حمین نے دستاویز جج صاحب کے سامنے رکھیں تو وہ مہر علی سیال اور زرتاشے کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لے، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ حمین نے مڑتے ہوئے خطرناک مسکراہٹ زرناب کی طرف اچھالی، اور حقیقت میں زرناب کو اس وقت حمین سے شدید خطرہ محسوس ہوا۔ حمین اس وقت ایک مضبوط کنڈیشن میں تھا۔ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو بے شک یہ داد کے قابل ہے، اتنے اعتماد سے جھوٹ، اور اگر یہ سچ بول رہا ہے تو زرناب کو اپنا مستقبل وکالت میں سوائے اندھیرے کے اور کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ وکیل استغاثہ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ جج صاحب نے زرناب کی طرف دیکھا۔ مجھے اس بات کے جواب کے لیے کچھ وقت درکار ہے فاضل عدالت، مجھے 10 منٹ چاہیے۔ جج نے زرناب کی درخواست منظور کی اور عدالت کی کارروائی کو 10 منٹ کے لیے بند کر دیا گیا۔ زرناب نے اپنے اندر کا شور کم کرنے کے لیے واش روم پانی کا نل کھولا اور بار بار ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنے منہ پر ڈالے۔ زرناب کو حقیقت میں اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زرتاشے اور حمین میں سے جھوٹ کون بول رہا ہے اور کیوں۔ نہ تو مجھے حمین جھوٹا لگ رہا ہے اور نہ ہی زرتاشے۔ کہیں کچھ مسنگ ہے، یعنی پزل کا کوئی ایک کارڈ ایسا ہے جو مسنگ ہے، اور فی الحال میرے پاس وہ کارڈ نہیں، لیکن وہی کارڈ جو مسنگ تھا اس وقت حمین کے پاس ہے، اور اس ایک کارڈ کی وجہ سے پورے کیس کی صورتحال بدل سکتی ہے۔ کم از کم میری تو بدل ہی گئی ہے، مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ کارڈ میری نظروں سے اوجھل رہا اور حمین کے ہاتھ لگ گیا کیسے؟ کافی پریشان ہونے کے بعد زرناب اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ جج صاحب سے کچھ دنوں کی مہلت لے گی، اور اگر زرتاشے نے جھوٹ بولا ہے تو وہ اس کیس سے دستبردار ہو جائے گی۔ مجھے ان تمام الزامات کے جوابات دینے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ زرناب نے عدالت میں اپنے دلائل کے لیے وقت مانگا، جسے جج صاحب نے غور و خوض کرنے کے بعد منظور کر لیا اور آئندہ پیشی کی تاریخ 5 دن کے بعد کی دی۔ کورٹ سے نکلتے وقت حمید نے پیچھے سے زرناب آواز دی، کیا ہوا؟ پریشان ہو گئی؟ کیسی لگی آپ کو میری آج کی چال؟ انتہائی گھٹیا چال ہے، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم حمید ملک ہی ہو۔ بی بی، میں نے آج جو بھی دلائل کورٹ میں دیے ہیں وہ ہر بحرف درست ہیں، چاہو تو تصدیق کر لو۔ حمید کے اعتماد نے زرناب کو مزید کنفیوز کر دیا اور وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی، مگر حمید کے الفاظوں نے اس کا پیچھا کیا۔ مردوں کے معاشرے میں مردوں سے ہی بچنے کے لیے عورت کے ساتھ ایک مرد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کیا بات ہے بیٹا، کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ تمہیں کیس کی وجہ سے پریشان ہو یا کوئی اور بات ہے؟ ماہ نور نے زرناب کے پاس بیٹھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ نہیں ماما، بس ویسے ہی، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ مجھے صحیح اور غلط میں فرق کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ مجھے ڈر ہے کہیں کسی معصوم کے ساتھ زیادتی نہ کر دوں۔ حمید کی باتیں بھی سب ٹھیک لگ رہی ہیں اور زرتاشے بھی بہت معصوم اور سچی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو پریشانی کس بات کی ہے؟ حمید سے بات کر لو، تم کورٹ میں ایک دوسرے کے مخالف ہو لیکن ویسے تو فیملی فرینڈ ہو،
وہ بہت اچھا بچہ ہے، مجھے تو ویسے بھی بہت اچھا لگتا ہے، اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں بات کروں؟ نہیں ماما، اس کی ضرورت نہیں، پہلے میں اپنے طور پر زرتاشے سے پوچھ لوں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ چلو جیسے تمہاری مرضی۔ ماہ نور یہ کہہ کر جانے لگی جب زرناب نے روکا۔ ماما، وہ میں نے ایک بات اور بھی کرنی تھی آپ سے۔ ہاں بولو، میں سن رہی ہوں۔ ماہ نور نے کھڑے کھڑے کہا۔ ماما وہ، اچھا کچھ نہیں، پھر صحیح، یہ کیا بات ہوئی؟ تم کچھ کہنے لگی تھی، کہو نا۔ نہیں پھر صحیح، بس ایک کپ چائے بھجوا دے۔ دیکھو اگر تم مجھے سب سچ سچ بتا دو گی تو مجھے یہ کیس لڑنے میں اور تمہیں انصاف دلانے میں بہت آسانی رہے گی، دوسری صورت میں ہم بہت مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ یاد رکھو وکیل اور ڈاکٹر سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے، اور پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم نے کوئی ایک خاص بات مجھ سے چھپائی ہے۔ زرناب نے جانچتی ہوئی نظروں سے ابریش کو دیکھا جو اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ میں نے آپ سے صرف ایک ہی بات چھپائی تھی، اور میرے خیال سے وہ اتنی اہم بات نہیں تھی، یعنی کہ میں نے آپ کو صرف یہ نہیں بتایا تھا کہ میں اپنے بابا کی بیٹی نہیں ہوں، مطلب کہ انہوں نے مجھے لے کر پالا تھا۔ پاگل لڑکی، اتنی اہم بات تم نے مجھے نہیں بتائی؟ تمہیں پتہ ہے کہ کتنا مسئلہ ہو گیا ہے میرے لیے۔ جو بچے لے کر پالے جاتے ہیں ان بچوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، یعنی ہم نے جو جائیداد کا کیس سیال فیملی پر کیا ہے وہ تو وہیں ختم ہو گیا تمہاری اسی بات پر۔ اس طرح تو میں جھوٹی ہو گئی، یعنی ہم نے سیال فیملی پر جھوٹا مقدمہ کیا ہے، اور حمین بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کیا مصیبت ہے؟ زرناب نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بیڈ پر ہاتھ مارا اور اٹھ کے کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ پھر تم نے مجھے کیوں کہا تھا کہ وہ لوگ تمہاری جائیداد پر زبردستی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ تمہاری تو جائیداد میں حصہ بنتا ہی نہیں ہے؟ اس حساب سے تو صرف تمام جائیداد کا وارث مہر علی سیال ہی بنتا ہے۔ تم نے میرے کیریئر کو خراب کر دیا، اب میں کیا کروں؟ زرناب نے بہت پریشانی سے اپنی پیشانی کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے کہا۔ دیکھیں آپ مجھ سے ناراض مت ہوں، مگر وہ جائیداد میری ہی ہے، آپ کو یقین میں کیسے دلاؤں؟ کیونکہ اگر وہ میری جائیداد نہ ہوتی تو وہ لوگ مجھے بابا کی موت کے بعد کبھی بھی زبردستی اپنے گھر میں قید نہ کرتے، اور نہ ہی میرے پر دباؤ ڈالتے کہ میں وہ جائیداد مہر کے نام کر دوں۔ ابریش نے زرناب کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھا تو معصومیت سے کہا، کیا مصیبت ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، جب تم ان کی پوتی ہی نہیں ہو تو پھر جائیداد صرف مہر کی ہے، اور اگر جائیداد مہر کی ہی ہے تو وہ تم سے کیوں زبردستی پیپر سائن کروانا چاہتے تھے؟ تم اب بھی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو ابریش، دیکھو اپنے ذہن پر زور ڈالو، چھوٹی چھوٹی بات سوچو، ایسی کوئی بات جو تمہاری نظر میں معمولی ہے پلیز مجھے بتاؤ، کیونکہ وہ قانونی طور پر بہت اہم ہے۔ زرناب نے دونوں کندھوں سے ابریش کو پکڑتے ہوئے اضطرابی لہجے میں پوچھا۔ ابریش نے زرناب کی بات سنتے ہوئے پریشانی سے نظروں کو زمین پر ادھر ادھر گھمایا۔ ابریش کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے زرناب نے آج کے لیے مزید بات کرنے سے اجتناب کیا۔ اچھا تم بیٹھو، آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دوائیاں ٹائم پر لو اور پریشان مت ہو، لیکن میری باتوں پر غور کرنا، ہم کل بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ زرناب نے اپنے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے ابریش کو پیار سے بیڈ پر بٹھایا، لیکن خود وہ انتہائی الجھن کا شکار ہو گئی۔ پھر سے اچانک زرناب کی ایک بات یاد آئی جس سے اس کو حوصلہ ملا۔ انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی الجھن میں گزرے گی، بس اپنا ذاتی رویہ سلجھائے رکھو، الجھنیں اور مسائل دور ہوتے جائیں گے۔ یہ تو بڑا اچھا کام کر دیا آج وکیل نے، پہلے تو مجھے شک ہو رہا تھا مگر اب یقین ہو گیا کہ کیس ہم جیتیں گے، جائیداد بھی مل جائے گی، لڑکی سے جان بھی چھوٹ جائے گی اور شہرت مفت کی ہاتھ میں آئے گی، الیکشن پتر پکا تیرا۔ بڑے سیال نے مہر علی کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پرجوش انداز میں حقے کا کش لگایا۔ ہاں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مگر وہ جو زیادتی کا کیس ہے، اگر کوئی میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی تو مہر نے کسیانی نظروں سے دادے کی طرف دیکھا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس سارے کیس کو ختم ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا، تب تک الیکشن ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تو جیت جائے گا۔ دوسری بات ابھی تیرا دادا زندہ ہے، آگے بھی تیرے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالتا آیا ہوں، یہ جو قائد اعظم کی تصویر ہے نا، اس میں بڑی طاقت ہے بچے، اتنی طاقت تو خود قائد اعظم میں بھی نہیں تھی۔ اور آخری اور سب سے اہم بات، میں نے اس لڑکی کی تلاش میں بندے چھوڑے ہوئے ہیں، جہاں ملے گی وہاں سے سیدھا اوپر جائے گی، جب بانس ہی نہیں رہے گا تو بانسری کیسے بجے گی؟ آخر میں شوکت سیال نے ایک زوردار کہکا لگایا جس میں مہر سیال کا کہکا بھی شامل تھا۔ دادا ایک بات ہے، ویسے تو ہے بڑی ظالم چیز، اپنی بکواس بند کر بے غیرت، ایک تو میں تیری گندگی صاف کرتا رہتا ہوں، اوپر سے تو مجھے ہی باتیں سنا رہا ہے۔
شوکت سیال نے ناراض ہوتے ہوئے مہر کی طرف دیکھا۔ ارے آپ تو ناراض ہو گئے ہیں، میں نے تو ویسے کہا تھا۔ چلیں چھوڑیں نا ان باتوں کو، ان باتوں میں کیا رکھا ہے، کام کی بات کرتے ہیں۔ اب اگر عدالت سے کیس رفع دفع ہو جاتا ہے تو بات تو وہیں کی وہیں رہی نا۔ لڑکی مر بھی گئی تو جائیداد تو ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی، تو اس کی فکر نہ کر، لڑکی کا حلفی بیان لے کر ہی سے ماریں گے۔ تیرے دادا نے کچی گولیاں نہیں کھیلیں، جب بھی کام کرتا ہوں پکا کرتا ہوں اور ایسا بندوبست کرتا ہوں کہ پھر مزید بندوبست کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، نہ نشان رہتا ہے اور نہ۔ شوکت سیال نے ایک مکروہ سی ہنسی اور مہر کی طرف تعریفی نظروں سے دیکھا۔ دادا مگر مجھے وہ لڑکی بھی تو چاہیے نا۔ بس کر، اتنی لالچ بھی اچھی نہیں ہوتی، ہر دوسری لڑکی پر تیرا دل آ جاتا ہے، بس جتنی ہو گئی اتنی ہی کافی ہے۔ اب تم اسمبلی میں جانے کی تیاری کر بس، اور باقی مجھ پر چھوڑ دے، سمجھے؟ جی دادا، جیسا آپ کہیں ویسا ہی کروں گا، اگر ویسا کرے گا تو فائدے میں رہے گا۔ ایک تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ تمہاری اور تمہارے بچوں کی بھی فکر کرنی پڑتی ہے، ننھی سی میری جان ہے اور ہزار کام ہے، لگتا ہے وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاؤں گا۔ حنین نے منہ بناتے ہوئے انتہائی سنجیدہ اور فکر مندانہ انداز میں زریاب کی طرف دیکھا، جبکہ دبیر اس کی ایکٹنگ پر حیران تھا۔ اس طرح دیدے پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہا ہے؟ آگے کبھی میں نے تیری فکر نہیں کی جو یوں میرے پر شک کر رہا ہے؟ زریاب کے دیکھنے پر حنین نے اسے لتاڑا۔ جی بالکل، تو نے ہی تو ساری زندگی میری فکر کی ہے، بلکہ اتنی فکر تو میرے ماں باپ نے بھی میری نہیں کی جتنی تو نے کی ہے۔ چل بتا اب کیا بات ہے؟ بس یار بات کیا ہونی ہے، تجھے تو پتا ہے آگے دبیر کے بیٹے کو میں نے اپنی ہیرے جیسی بیٹی دے دی تاکہ اس کے گھر میں بھی کچھ چہل پہل ہو جائے۔ اب سوچتا ہوں تیری بیٹی کا بھی مسئلہ حل کر دوں۔ سیانوں نے کہا ہے بیٹی اور جنازے زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھنے چاہیے۔ اصل میں زرناب مجھے بہت پیاری ہے، میں نہیں چاہتا تو اسے کسی کے گھر بھیجے، اس لیے میں نے سوچا ہے میں اسے اپنے گھر لے جاؤں۔ اب تو بتا کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ ویسے تو تیری مجال نہیں کہ تو میرے آگے نہ کرے، مگر پھر بھی میں نے سوچا احتیاطاً تجھ سے پوچھ لوں، مگر یہ بات ذہن میں رکھ کے بیٹی تو وہ میری ہی ہے۔ حنین کے سوال پر دبیر اور زریاب نے ایک دوسرے کو اور پھر حنین کی طرف دیکھا۔ یہ تو مجھ سے رشتہ مانگ رہا ہے یا بدماشی کر رہا ہے؟ کم سے کم رشتہ تو سلیقے سے مانگ، تو دوست ہے اپنا، اس لیے میں برا نہیں مان رہا، ورنہ کوئی اور ہوتا نا تو۔ زریاب نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو میں اس کی ٹانگیں نہ توڑ دیتا۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی اور کیوں ہوتا؟ میں مر گیا ہوں، یہ جو میں نے 2 بیٹے پیدا کیے ہیں کیا فائدہ ان کا؟ اور ہاں ایک بات میں تجھے پہلے ہی بتا دوں، جہیز میں بہت سادہ لوں گا، بلکہ ٹھیک ٹھاک لوں گا، اور جس کی ہر چیز میں تیرے ساتھ جا کے خود اپنی پسند کی خریدوں گا۔ تجھے پتا ہے مجھے معمولی چیزیں پسند نہیں آتی۔ حنین نے نظر گھما کر انتہائی نخرے سے احسان کرنے والے انداز میں زریاب سے کہا۔ میں نے ابھی تجھے رشتے کے لیے ہاں نہیں کی، جب ہاں کروں گا باقی بات پھر ہوگی۔ میں تجھ سے رشتہ مانگا ہی نہیں، بلکہ صرف تجھے بتایا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں، سمجھا؟ میری بیٹی میری مرضی۔ یار کیا چیز ہے تو؟ حنین کی باتوں پر اکتا کر زریاب نے دبیر کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ میں نے تیری کیا مدد کرنی ہے؟ میں تو اپنی مدد خود نہیں کر سکتا۔ تو نے سنا نہیں، اس نے میرے ڈاکٹر بیٹے کو انتہائی نکما قرار دیا ہے۔ دبیر نے منہ بنایا۔ اتنی دیر میں اس کا موبائل بجا اور وہ فون سننے کے لیے ٹیرس کی طرف بڑھ گیا، اس لیے وہ حنین کی بات سننے سے بچ گیا۔ میں ماہ نور سے اور زناب سے پوچھے بغیر ہاں نہیں کر سکتا، اور تو نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ تو نے رشتہ کس کے لیے مانگا ہے۔ شکر ہے تیرے دماغ میں عقل ہے، میں سوچ رہا تھا کہ تجھے تیرے داماد کا نکاح والے دن ہی بتا دوں گا۔ حنین نے سموسہ کھاتے ہوئے مزے سے جواب دیا۔ میں نے زرناب کا رشتہ موسیٰ کے لیے مانگا ہے، اگر تو چاہے تو زرناب سے پوچھ لے، اگر وہ نہ کر دیتی ہے تو میں اس بات پر اپنی برسوں پرانی دوستی نہیں توڑوں گا، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ہاں کر دے گی۔ حنین کی بات سنتے ہی ماہ نور کا منہ بن گیا، اور زریاب جانتا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ یار بات بالکل صاف ہے، ماہ نور کو حمین زیادہ پسند ہے، اگر تو حمین کے لیے بات کرے تو۔ زریاب نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر پہلے ماہ نور کو اور پھر حنین کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم زرناب سے بات کر کے پوچھ کر مجھے بتا دو۔ اتنی دیر میں دبیر کال سن کر واپس آ گیا تو سموسوں والی پلیٹ کو خالی پایا۔ یہ سموسے کہاں گئے؟ میں نے ابھی کھائے بھی نہیں۔ دبیر نے سوالیہ نظروں سے حنین اور زریاب کی طرف دیکھا۔ 2 ہی سموسے تھے، میں نے دونوں کھا لیے دبیر، ایک تیرے آنے سے پہلے، ایک تیرے جانے کے بعد۔ حنین کے شعر پڑھنے پر سب ہنس پڑے۔ میں ابھی اور بنا کر لاتی ہوں، ماہ نور کہتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ویسے تو ہے بڑی کمینی چیز، مجھے تو نے کہا تھا
کہ جہیز کے نام پر ایک پائی نہیں دے گا اور خود دریافت سے مانگ رہا ہے۔ تیرے پیٹ میں کیوں درد اٹھ رہا ہے؟ حنین نے دبیر کے سوال پر اسے گھورا۔ یہ میرا اور زریاب کا آپس کا معاملہ ہے، تو اس میں ٹانگ نہ اڑا۔ مانا تیرا بیٹا ڈاکٹر ہے، مگر ٹانگ ٹوٹنے کی صورت تو ہوتی ہے نا؟ حنین کی دھمکی پر زریاب ہنسنے لگ گیا، جبکہ دبیر نے منہ پھیر لیا۔ یقین تو نہیں کہ تم یاد کر سکتے ہو، مگر یہ ہچکیاں وہم میں ڈال رہی ہیں۔ جیسے ہی ارتضیٰ نے کال اٹینڈ کی، اسے رامین کا گلہ سننے کے لیے ملا۔ ایک تو تم ہر وقت مجھ سے بدگمان رہتی ہو، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ میں تمہیں یاد ہی نہ کروں۔ اچھا جی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں یاد آتی ہوں۔ ہچکیاں ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں۔ رامین، تم یہ بات کہاں سے بنا لیتی ہو؟ یقین مانو اتنی ورائٹی تو کسی بیکری پر بھی نہیں ملتی، نہ کسی گارمنٹ کی دکان پر، نہ برتنوں کی اور نہ شو روم کی، جتنی تمہاری باتوں میں ملتی ہیں۔ ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پتہ میں نے تمہیں آج ایک خاص خبر بتانے کے لیے فون کیا تھا، اگر تم بوجھو تو۔ میں تمہاری پہیلیاں نہیں بوجھ سکتا، تم خود ہی بتا دو، میں ہارا اور تم جیتی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ تم نے ہار مان لی ہے اور میں جیت گئی ہوں، تو تم مجھے بدلے میں ٹریٹ دو گے۔ ہارنے والا تو دیتا ہے نا؟ میں نے تو اب ساری زندگی ٹریٹ دیتے ہی گزارنی ہے۔ خیر تم بتاؤ کیا بات ہے؟ تمہیں پتہ ہے بابا نے حمید بھائی کا رشتہ ہبا سے اور موسیٰ بھائی کا زرناب سے کیا ہے؟ سچی مچی؟ ارتضیٰ کو یقین نہیں آیا۔ ایک دم پکی خبر ہے، دیکھو سب سے پہلے میں نے تمہیں بتائی ہے، مہربانی ہے جناب کی۔ اچھا بتاؤ اس وقت کیا کر رہی تھی؟ ارتضیٰ نے پوچھا۔ چائے کے 2 کپ، ایک میرا اور دوسرا بھی میرا، کیونکہ میں ہوں اور میرے ساتھ بھی میں ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تم چائے پیو اور میں تھوڑا سا کام کر لوں۔ اتنی پریشان تو میں زندگی میں کبھی نہیں ہوئی جتنی آج پریشان ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ یا اللہ آپ ہی میری مدد کریں، مجھے لگ رہا ہے کہیں کچھ گڑبڑ ہے، کچھ ابرش چھپا رہی ہے میرے سے، مگر میرا اس پر شک کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ اللہ میں کسی سے بدگمان نہیں ہونا چاہتی، مگر زرناب اپنے آپ سے باتوں میں مگن تھی جب اس کا موبائل بج اٹھا اور اسکرین پر مہر کالنگ لکھا دکھائی دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زرناب نے کال اٹھائی۔ کیسی ہیں آپ بیرسٹر صاحبہ؟ ٹھیک ہوں، آپ اپنی سنائیں، کیسے یاد کیا مجھ کو؟ دیکھیں ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، بلکہ آپ ہی نے ہم پر خواہ مقدمہ کیا ہوا ہے۔ شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے آپ کو، یا کسی نے ہمارے خلاف بھڑکایا ہے۔ مجھے تو حیرت ہے آپ کیسے کسی کی باتوں میں آ گئی، آپ جیسی ذہین لڑکی کیسے بیوقوف بن گئی۔ زرناب ذہنی طور پر آگے ہی پریشان تھی۔ مہر کی باتوں نے اسے مزید الجھا دیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری آپ سے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے۔ اگر آپ بے گناہ ہوں گے تو عدالت آپ کو باعزت بری کر دے گی اور گناہگار کو سزا ملے گی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس لڑکی کو جلد عدالت میں پیش کر دیں یا میرے سے ذاتی طور پر ملوا دیں تو ہم مل کر شروع سے ساری کارروائی کا جائزہ لے سکتے ہیں اور اس مسئلے کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی مہر نے یہ تجویز پیش کی، زرناب کے دماغ میں ایک لفظ شروع اٹک گیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں پھر آپ سے بات کرتی ہوں، ابھی جلدی میں ہوں، ورنہ ساتھ کہتے ہی کال کاٹ دی اور تشکر بڑی نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ ضروری تو نہیں کہ اللہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کو ہی ملے، کبھی کبھی مجھ جیسے گناہ گار کو بھی اللہ بہت قریب محسوس ہوتا ہے، اور اللہ کبھی نہیں کہتا کہ تم گناہ گار ہو تو میں تمہاری کیوں سنوں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ آؤ سناؤ مجھے اپنی کہانی، میں سنوں گا، ایک ایک حرف سنوں گا اور ایک ایک آنسو سنبھال کر رکھوں گا، ہر ایک دعا کا اجر دوں گا، ہر ایک التجا کا جواب دوں گا، صبر کا صلہ دوں گا۔ اور مجھ جیسے گناہ گار تو اسی بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ میری فریاد کو، پکار کو سن رہا، اور بے شک میرے لیے یہی کافی ہے۔ تم نے ضروری نہیں سمجھا مجھے ساتھ لے جانا، اگر مجھے بھی ساتھ لے جاتی تو کیا فرق پڑتا؟ خود ہی بیٹی کا رشتہ کر رہے ہو، خود ہی بیٹوں کا، جیسے وہ میری تو اولاد ہے ہی نہیں، میرا تو ان سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ نرمین نے حنین ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا۔ تم خود ہی تو ہر وقت کہتی رہتی ہو میری اولاد میری اولاد، تو پھر اپنی اولاد کا رشتہ میں خود ہی کروں گا نا۔ حنین کبھی تو شرمندہ ہو جایا کرو اپنی کرتوتوں پر۔ نرمین تمہیں مبارک ہو، آج تمہیں اپنی اولاد کا پتہ چل گیا، ورنہ کل تک تو وہ سبھی میری اولاد تھی، حنین نے ہنستے ہوئے کہا۔ دیکھو ابھی میں نے صرف بات کی ہے، جب کوئی رسم کریں گے تو ظاہری سی بات ہے تم تو ساتھ جاؤ گی نا۔ جی نہیں، جب رشتہ تم نے میرے بغیر کیا ہے تو رسمیں بھی خود ہی کرنا، میں کسی رسم میں نہیں جاؤں گی، سمجھے؟ میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری اولاد۔ میں نے اکثر لوگوں سے یہ جملہ سنا ہے، بھاڑ میں جاؤ، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ بھاڑ کدھر ہے اور وہاں جاتے کیسے ہیں۔
اگر تمہارا خیال ہے کہ میں تمہاری اس بکواس پر ہنسوں گی تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ کیا ہو گیا ہے، کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ حنین نے جب نرمین کو زیادہ بگڑتے ہوئے دیکھا تو صلح جو انداز میں پوچھا۔ دیکھو، جہاں تک بات ہبا کی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر زرناب کے بارے میں اگر ہم آپس میں بیٹھ کر بات کر لیتے تو بہتر نہیں تھا؟ تمہیں زرناب ساتھ مسئلہ ہے یا زرناب کی موسیٰ کے ساتھ رشتے پر مسئلہ ہے؟ صاف صاف بات کرو جو تمہارے دل میں ہے، حنین نے نرمین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حنین، موسیٰ بہت معصوم ہے، میرے خیال سے وہ کسی مشکل میں نہ پڑ جائے، تم سمجھو نا۔ عجیب و غریب قسم کے پھڈے لیتی ہے، اب تم دیکھ لو یہ مقدمہ لڑنے کی اسے کیا ضرورت تھی؟ مجھے ڈر لگتا ہے ایسے کاموں میں جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ تمہارا موسیٰ اتنا معصوم نہیں جتنا سمجھتی ہو۔ کسی سیانے نے کیا خوب کہا ہے، انسان اتنا برا نہیں ہوتا جتنا اس کی بیوی اسے سمجھتی ہے، اور نہ ہی اتنا اچھا ہوتا ہے جتنا اس کی ماں اسے سمجھتی ہے۔ دوسری بات، جان تو آنی جانی ہے، اس کی فکر نہیں کرتے۔ تم بھول رہی ہو تمہارا اپنا ایک بیٹا بھی وکیل ہے جو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے پھڈے لیتا ہے، اس کی جان قیمتی نہیں؟ حنین کے پوچھنے پر نرمین کچھ خاموش سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو تم موسیٰ سے پوچھ لو، اگر وہ نہ کرتا ہے تو میں بھی نہ کر دوں گا۔ اب خوش؟ حنین نے آخر میں تجویز دیتے ہوئے مسکرا کر نرمین کی طرف دیکھا۔ ابھی دونوں میں بحث جاری تھی کہ نوکر نے آ کر دبیر اور ڈاکٹر رائحہ کے آنے کی اطلاع دی۔ نرمین، تم ریفریشمنٹ کا انتظام کرو، میں انہیں دیکھتا ہوں۔ حنین یہ کہہ کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا جبکہ نرمین نے کچن کا رخ کیا۔ اللہ جانتا ہے مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، نہ ہی کوئی کورونا کا مسئلہ ہے، بس ویسے ہی گھر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ رامین کی طرف دیکھ کر حنین نے شرارتی انداز میں کہا اور دبیر کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو، ہم تو آج ایک ضروری کام سے تمہارے پاس، بس کبھی بغیر کام کے نہ آنا، تم نے تو مجھے اپنے باپ کا نوکر سمجھا ہوا ہے۔ حنین نے رائحہ کے سوال پر جواب دیا، جس پر دبیر ہنسنے لگا۔ اسی وقت نرمین ریفریشمنٹ سے بڑی ہوئی چائے کی ٹرالی لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ کبھی تو سیریس ہو جایا کرو، آج ہم ارتضیٰ اور رامین کی منگنی کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں۔ کیا خیال ہے تم لوگوں کا اس بارے میں؟ رائحہ نے نرمین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری کیا رائے ہے، جو حنین کہتا ہے ویسا کر لیتے ہیں۔ نرمین نے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہائے اللہ نرمین، میں تمہاری معصومیت پر سارے کا سارا صدقے واری۔ کتنی معصوم لگ رہی ہو تم اس وقت دبیر، اگر تو تھوڑی دیر پہلے اسے دیکھتا نا تو تجھے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی نرمین ہے، معصوم سی۔ سارے پنجے، نکیلے دانت اور سینگ نکالے ہوئے تھے اس نے تیرے معصوم دوست پر۔ انہیں نے اپنی گول مٹول آنکھوں کو گھما کر دبیر پر اپنی مظلومیت کا رونا رویا۔ بس کر حنین، مجھے پتا ہے تو کتنا معصوم ہے اور نرمین کتنی ظالم۔ دبیر کے تسلی دینے پر حنین نے اپنی مصنوعی آنسو صاف کیے اور بسکٹ کی پلیٹ اٹھا کر اپنے اور دبیر کے درمیان صوفے پر رکھ لی۔ برائے مہربانی اب تم ہماری درخواست پر بھی غور کرو اور کوئی تاریخ بتا دو۔ بہت عرصہ ہوا کوئی ہلا گلا نہیں ہوا۔ رائحہ نے حنین کی توجہ پھر منگنی کی طرف دلائی۔ دیکھو جی، بات میں بالکل صاف صاف کرتا ہوں اور بات یہ ہے کہ حذیفہ کو چھٹی لینے دو۔ میں چاہتا ہوں ہبا، حمین، رامین، ارتضیٰ، موسیٰ اور زرناب کی منگنی کا ایک گرینڈ فنکشن کیا جائے، وہ بھی ملک ولاز میں۔ سارا خرچہ میں خود کروں گا کیونکہ یہ سارے بچے میرے ہیں اور اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تم خوش ویسے ہم خوش۔ دبیر نے آگے سے بات ختم کی اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ آپ تو صدا کے کنجوس ہیں، میں نے خود ساری ڈیکوریشن کرنی ہے۔ رامین کو آئیڈیا پسند نہیں آیا۔ نرمین، اب تم دیکھنا ان دونوں میں کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ حمین دبیر اور رائحہ کی لڑائی کو انجوائے کرنے لگا۔ یار تو جلدی پر تیل نہ گرا، دبیر نے حنین کو کوہنی ماری۔ اچھا جی، قصہ مختصر، ڈیکوریشن ساری رائحہ کرے گی، آپ خوش؟ ویسے بھی ہم آپ کی ڈیکوریشن کے شروع سے قائل ہیں۔ حنین نے رائحہ کی تعریف کی جس پر اس کا موڈ بہتر ہو گیا۔ فون بند کر کے کافی دیر زرناب مہر کی بات کو سوچتی رہی، پھر اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ اس مقدمے کو شروع سے دوبارہ چیک کرے گی کہ کہاں غلطی ہوئی ہے اور ایسا کون سا نکتہ ہے جو اس کی نظر سے بچ گیا ہے۔ ابھی وہ اپنی سوچ کے تانے بانے بن رہی تھی کہ ماہ نور اس کے روم میں داخل ہوئی۔ زرناب، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی ماما کہیں، میں سن رہی ہوں، زرناب نے کھوئے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کل حنین آیا تھا تمہاری رشتے کی بات کرنے کے لیے، مگر اتنا کہہ کے ماہ نور چپ ہو گئی۔ زرناب نے واضح طور پر ماہ نور کی اداسی کو نوٹ کیا۔ مگر ماما کیا؟ مگر یہ کہ انہوں نے تمہارا رشتہ حمین کے لیے نہیں بلکہ موسیٰ کے لیے مانگا ہے، اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھے حمین کتنا پسند ہے۔ بس اتنی سی بات جس پر پریشان ہو رہی ہیں، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں کہ مجھے حمین بالکل پسند نہیں جبکہ موسیٰ مجھے بہت پسند ہے۔
زرناب کے جواب نے ماہ نور کو عجیب کشمکش میں ڈال دیا۔ تمہیں موسیٰ پسند ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ موسیٰ اور تمہارے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ماما، مجھے اس کی سنجیدہ سی، سحر انگیز اور خاموش پرسنالٹی بہت پسند ہے۔ اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھ رہی ہیں تو مجھے یہ رشتہ پسند ہے، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ مجھے یہ رشتہ دل و جان سے قبول ہے۔ آگے آپ کی مرضی ہے۔ ماہ نور کچھ دیر زرناب کو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کے کمرے میں آ گئی جہاں زریاب لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم کیوں اتنا منہ بنا کر بیٹھ گئی ہو؟ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ صرف میری ہی زندگی میں محرومیاں اتنی کیوں ہیں؟ جو بھی چیز مجھے اچھی لگتی ہے یا بہت زیادہ پسند آ جاتی ہے وہ مجھے بالکل نہیں ملتی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ ماہ نور کو ایک دفعہ پھر پرانے والا دوڑا پڑتا دیکھ کر زرناب نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا، ایک سرد آنکھ بڑی اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ یہ تمہیں کچھ دنوں بعد کیوں دوڑے پڑنے لگ جاتے ہیں؟ اللہ کا دیا سب کچھ تو ہے، اب کس محرومی کا شکار ہو گئی ہو تم؟ زریاب، تم اچھی طرح جانتے ہو نہ کہ مجھے حمین کتنا پسند ہے۔ آپ نے شروع سے ہی، میں جب بھی اسے دیکھتی تھی میرا دل کرتا تھا کاش یہ میرا اپنا بیٹا ہوتا۔ کل جب حنین ہمارے گھر آیا تو مجھے ایسا لگا جیسے میری خواہش پوری ہو جائے گی۔ داماد بھی بیٹا ہی ہوتا ہے، مگر انہوں نے حمین کے لیے نہیں بلکہ موسیٰ کے لیے زرناب کا ہاتھ مانگا۔ تم خود مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا ہماری بیٹی ہبا سے زیادہ اچھی، پیاری اور سمجھدار نہیں ہے؟ پھر انہوں نے حمین کے لیے ہبا کا رشتہ کیوں مانگا؟ ہماری بیٹی کا نہیں مانگ سکتے تھے؟ ہماری بیٹی میں کیا کمی ہے؟ پہلی بات تو یہ، ہبا بھی ہماری ہی بیٹی ہے زرناب کی طرح۔ دونوں بچیوں کا مقابلہ کرنا بالکل غلط بات ہے۔ دوسرا، حمین اس کا بیٹا ہے، ہمارا نہیں۔ اس کی مرضی، جہاں مرضی اپنے بیٹے کا رشتہ کرے۔ اور سب سے آخری اور ضروری بات یہ کہ مجھے لگتا ہے زرناب بھی موسیٰ کو پسند کرتی ہے۔ حنین نے جس اعتماد کے ساتھ زرناب کا رشتہ مانگا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ اسے اس بات کا علم ہوگا، کیونکہ حنین کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ اسی بات کا تو دکھ ہے، ابھی میں نے زرناب سے پوچھا تو اس نے بھی موسیٰ کے حق میں ہی ووٹ دیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی میری پسند لوگوں کو پسند کیوں نہیں آتی، میری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی، جو میں چاہتی ہوں وہ کیوں نہیں ہوتا، آخر کیوں زریاب کیوں؟ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ اگر زرناب خوش ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ ہمیں اپنی بیٹی کی خوشی عزیز ہونی چاہیے، نہ کہ اپنی ضد۔ ماہ نور، خدا کے لیے مثبت سوچا کرو، اتنا منفی نہ سوچا کرو۔ ہمارے لیے ہماری بیٹی کی خوشی سب سے اہم ہے۔ اگر وہ موسیٰ ساتھ شادی کر کے خوش ہے تو ہمارے لیے موسیٰ ہی سب سے اچھا ہے۔ ویسے بھی مجھے موسیٰ میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، اور حنین، وہ میرے سگے بھائیوں سے بھی زیادہ میرا خیال رکھتا ہے، محبت کرتا ہے مجھ سے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میری بیٹی سے محبت نہ کرے؟ وہ میری بیٹی کو ویسے ہی رکھے گا جیسا ہم نے رکھا ہوا ہے، اسی طرح اس کے ناز اٹھائے گا جیسے ہم اٹھاتے ہیں۔ اس لیے میرا دل بالکل مطمئن ہے۔ تم بھی سب اللہ پر چھوڑ دو اور اپنا دل مطمئن کر لو۔ ماہ نور، ہم تقدیر سے لڑ نہیں سکتے، اپنی قسمت کو لکھ نہیں سکتے۔ اللہ نے جو جس کے نصیب میں لکھ دیا ہے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ ہماری زرناب کے لیے موسیٰ بہترین انتخاب ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔